मतलब मुझे तो इनके साथ पुराना प्यार है, तो हम तो उनके साथ गपशप चलती रहती है बस। लम्स के साथ लम्स या बाकी यूनिवर्सिटीज़ की मैं तो अक्सर आवाज़ देगा पाकिस्तान है कि हमारा पाकिस्तान में बलूचिस्तान को जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम और प्रेस क्लब आमद पर सबक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को खुशामदीद कहते हैं। लाहौर प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी और इसके तकरीबन 3000 मेंबरान आपके लिए वेलकम करते हैं। और लाहौर प्रेस क्लब एक ऐसा इदारा है जिसे हमने एक डेमोक्रेटिक एक जो नॉर्म्स है उसके मुताबिक इसे चलाने की कोशिश करते हैं। एक बाकायदा जो इसका सिस्टम है वो कुछ इसी किस्म का है जिसमें सालाना इंतखाबात होने यहाँ पर लाजमी। तो यहाँ पर यकीनन आपकी आमद हमारे लिए बहुत बेहतर ख्याल करते हैं। और ये मीट द प्रेस जो प्रोग्राम करते हैं इसमें हमारी कोशिश होती है कि ये रवायत से थोड़ा सा हट के आम प्रेस कॉन्फ्रेंस से हट कर इसे कर सकें, जिसमें हम खुल के अपनी राय का इजहार कर सकें, अपने जज्बात का इजहार कर सकें और फिर चंद सवाल लेके भी अगर किसी के ज़हन में तशंगी रह जाए तो वो हो जाए। लेकिन इसमें असल हमारा जो मेहमान होता है उसे हम पूरा मौका देते हैं कि वो अपने ख्यालात आवाम तक मीडिया तक पहुँचाएँ। और आप चूँकि ऐसे दौर में और ऐसे अहद में वज़ीर आज़म बने हैं जो कि यकीनन तारीख़ में उसे हम कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं, बहुत बेहतर भी कह सकते हैं। तो ये आपने ऐसा दौर गुजारा है जिसमें तारीख़ हमेशा इसे याद रखेगी। अब कुछ लोग उसे अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे, कुछ लोग उसको तकनीक के तौर पर याद रखेंगे। तो यकीनन आपके ज़हन में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके दिल में बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि आपसे से सुन सकें, आप शेयर कर सकें। तो मैं अपने सदर अरशद साहब से कहूँगा कि वो इस मीडिया प्रेस का बाकायदा शुक्रिया राय साहब। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब को। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और बड़े इम्पोर्टेंट आदमी भी हैं। उन्होंने अपना जो सवाल निभाया एज ए प्राइम मिनिस्टर बड़े एहसन तरीके से निभाया। और मैं समझता हूँ कि बहुत उसमें लोग समझते थे अनवारुल हक काकड़ साहब बड़े करप्ट है, लेकिन ज़ाहिर कुछ स्टेप्स लेने हो तो लोगों को तो फिर ऐसी बात भी होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका जो एक साल था वो वाकई इस मुल्क की तारीख़ के लिए एक मेमोरेबल साल था, एज ए गुड ईयर। और चूँकि एक पोलिटिकल वर्कर हैं और हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान है और कुदरती चीज़ों से माला माल, मिनरल से माला माल ये सूबा है, खूबसूरत। विश कि मैं तो कोयटा जाता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोयटा जाके। मैं जब जितनी मरतबा भी गया तो बड़े खुले फिरे और थोड़ा डर भी, लेकिन ये है कि कुछ हमें तो वहाँ नज़र नहीं आया। लेकिन जो आज पिछले एक दहशतगर्दी के ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए, इंतहाई दिल खराश वाक़यात थे। अल्लाह ना करे कोई मुस्तक़बिल में ऐसा वाक़या हो, क्योंकि ये जो 4 सूबे हैं, GB भी है, JK भी है, ये सारा पाकिस्तान है। अगर हमसे ये सोच लें कि बलूचिस्तान नहीं है और ये पंजाब है, नहीं, पंजाब भी पाकिस्तान है, सिंध भी पाकिस्तान है, KP भी पाकिस्तान है। बलूचिस्तान को दिल से लगा के रखना चाहिए। छोटा सूबा ज़रूर है लेकिन अल्लाह ने उसे बहुत चीज़ें बख्शी हैं और अल्लाह करे कि मुस्तक़बिल में भी
ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ امن کرے، اور اس میں انوار اللہ کاکڑ صاحب کا ایک بہت پازیٹیو کردار ہے، اور چلا رہے ہیں، کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جس کے تئیں جو بھی ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرور کس چیز کو بلوچستان کے لیے، کے پی کے لیے، پاکستان کے لیے، ایک منٹ کے لیے سوچ لیں کہ بلوچستان نہیں، پاکستان کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، تو اپنا کنٹریبیوشن ضرور اس میں کرنا چاہیے. تو آج وہ ہماری خواہش پہ ادھر آئے ہیں، اور میں بڑی خوشی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی آئی، یہاں پہ نواز شریف صاحب بھی آئے، یہاں پہ عمران خان صاحب بھی آئے، یہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی آئے، اندر کمال گجرال صاحب بھی یہاں پہ ایکس پرائم منسٹر وہ بھی یہاں پہ آئے. تو یہ ایک ہمارا جو لاہور پریس کلب ہے الحمدللہ ایک پریسٹیجیس پریس کلب ہے، اور یہ یہاں جیسا زاہد نے کہا کہ 3000 ہمارے ممبر ہیں معزز. تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا پریس کلب ہے، جہاں پہ ظاہر ہے یہاں سے جو کوئی موومنٹ چلتی ہے یہ لاہور ہے، تو یہاں سے بکلا کی موومنٹ ہے، تو یہاں سے ہے پولیٹیکل سیٹ اپ کی کوئی موومنٹ ہے تو لاہور پریس کلب سے ہے. اس کی تاریخ بھی ایک بہت بڑی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج انوار اللہ کاکڑ صاحب یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں. پہلے وہ اپنی بات ضرور کریں گے، اور ہم انہیں بالکل سننا چاہیں گے، اس لیے بھی کہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو وہ کرتے ہیں. میں نے جہاں بھی سنی ان کی انہیں بہت پازیٹیو بات کرتے ہیں، پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ بات کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا جیسے سیٹ اپ ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو کسی کو سوال لینا ہوگا تو لیں گے، لیکن پہلے وہ اپنی بات کریں گے. ظاہر ایک سیاسی پولیٹیکل ورکر، اور وہ اپنی ہندوستان پہ بھی، پاکستان کی پالیٹکس میں بھی، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی وہ روشنی ڈالیں گے. ہم اوپر بھی بات کر رہے تھے، تو یہاں بھی وہ بات کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. میں ان کے یہاں آنے کا بے مشکور ہوں، چونکہ وہ ایکس پرائم منسٹر ہے، تو لاہور پریس کلب انہیں لائف ٹائم آنرری ممبرشپ دینے کا اعلان کرتی ہے. اس لیے کہ یہ چونکہ ہماری آنر ہے کہ یہاں پہ سابق وزیر اعظم آئے ہیں، اور وہ جب بھی آئیں یہ اس لیے ہم اپنے جو بڑے ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں، کوئی بھی ہو، کسی نے بھی ایکسٹرا آرڈنری کام کیا تو انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے، تو ہم آپ کو لائف ممبرشپ دیتے ہیں. بہت شکریہ وزیر صاحب. اور اس سے امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب بھی آئیں ہمارے مہمان بھی بنیں، یہاں گفتگو کریں، تاکہ ہمیں جو پولیٹیکل سینیریو ہے جو بھی بلوچستان کا ہے ہمیں اس سے آگاہی حاصل کریں. میں آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں، آپ بات کریں، اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب دیں گے. تھینک یو. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو اس مہربانی کا، اس شفقت کا شکریہ. ممبرشپ کی صورت میں اعزاز کی بات ہے میرے لیے. اور میں اسی ہال میں ترجمان بلوچستان حکومت کے طور پہ بھی ایک مرتبہ آیا تھا، کچھ دوستوں کو شاید یاد ہو، اور دوبارہ پھر اللہ یہاں پہ موقع اس نے فراہم کیا. بہت شکریہ. میں آج فوکس زیادہ رکھوں گا بلوچستان پہ، بلوچستان کے حالات پہ، بلوچستان میں ایک سیاسی طالب علم کی طور پہ اس کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے، جو اس کی سیاسی تاریخ ہے، اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چند نکات پاکستان کے دانشور طبقے کے سامنے، صحافیوں کے سامنے، انٹیلیجنسیا کے سامنے یہ نکات ہونے چاہیے. دیکھیے، جہاں تک سکسیشن یا سیپریٹزم کا تعلق ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی یونیک پاکستان کی ریاست کو چیلنج نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہی اس طرح کی ایک موومنٹ ہے، باقی دنیا میں تو کہیں نہیں ہے. افریقہ کے کانٹیننٹ کو اگر میں دیکھوں تو شاید لگ بھگ 30-35 وہاں پہ مختلف قسم کی سیپریٹسٹ موومنٹس اور ٹینڈنسیز چل رہی ہیں. ایشین کانٹیننٹ میں 10-15-20 میں گنوا سکتا ہوں. ہندوستان کے اپنے اندر شاید 13-14 سے زیادہ ہیں، آسام سے لے کر ناگالینڈ سے لے کر منی پور سے لے کے اور خالصتان اور بھی کہیں ہیں. پاکستان میں اس وقت بلوچستان میں ایک طبقہ ابھر کے اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے. کرد 4 ملکوں کے بیچ میں وہ بھی اس طرح کی گفتگو وہاں پہ آپ کو سنائی دیتی ہے، ترکی میں، عراق میں، سیریا میں، ایران کے اندر بھی. تو
یونیک نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف محض پاکستان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے اور پاکستان کی ریاست نے کوئی بہت ہی ولن والا کردار ادا کر کے اپنی پاپولیشن کو اس طرف لگا دیا. یہ تاثر اگر ہے تو یہ درست نہیں ہے, یہ موجود ہوتی ہے. یہ کیسے پھلتی پھولتی ہیں اکثر, بلکہ اگر میں تمام کہوں تو شاید یہ بھی غلط نہیں ہوں گی, تمام انسرجنسیز اور سکسیشن صومالی لینڈس جو صومالیہ کے ایک حصے کا نام ہے, وہاں پہ بھی یہ بڑی اتنی میچیور ہوئی ہے کہ انہوں نے ڈیفیکٹو اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے. اور یہ تمام کے تمام تحریکیں جو ہیں نا, یہ کولونیل پاسٹ پہ اپنی تاریخ جوڑ کے اس کا ایک بیانیہ کنسٹرکٹ کرتے ہیں. یہ حوالہ جات دیں گے کہ جی 1767 میں ایسی تھی یہاں پہ کیفیت, یہ سیاسی شکل تھی اس کی, طرز حکومت ایک خاندان یا لوگوں کے ہاتھ میں تھا, اور یہ ہماری تاریخ کا تسلسل ہے. یہ بڑا خطرناک کھیل ہے, اور ظاہر ہے اس کھیل کے اندر ہی وہ ایک ایسا ریویژنسٹ پولیٹیکل نیریٹو جنریٹ کر لیتے ہیں کہ پھر وہ فیوچر جنریشن کو بیچتے ہیں, اور وہی اس کو لے کر آگے اس شدت کے ساتھ چلے جاتے ہیں کہ بعض اوقات تشدد پہ بھی وہ مائل ہوتے ہیں اور بعض اوقات شدید تشدد کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. بر صغیر پاک و ہند, جس کو عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں سب کانٹیننٹ یا ساؤتھ ایشیا, یہ 200 سال لگ بھگ مغل راج سے برٹش راج نے جب کالونائز کیا اور اس کو آخری بہادر شاہ ظفر صاحب کو ڈیپوز کر کے دلی میں اپنی سلطنت قائم کی, تو 200 سال کالونائزیشن کو انہوں نے لافیئر کے ساتھ کیا. آپ سب حضرات کو یاد ہوگا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے پہلے رول کیا. اٹ واز ناٹ دا برٹش راج انیشلی, کوئینز کی حکومت نہیں تھی, ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی. پھر ایک قانون برطانیہ کے پارلیمان میں پاس ہوا اور اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ساورن رائٹ تھا ٹو رول وہ کنورٹ کیا ٹو کوئین اور ٹو دا کنگ, اور پھر وہ ڈائریکٹ رول میں آ گئے. اور آہستہ آہستہ پروسیس کے ذریعے دلی کو لے لیا, باقی ماندہ سیٹل پروونس کو لے لیا, اور لگ بھگ پرنسلی اسٹیٹس ہمیں جن کو کہتے ہیں 560 یا 565 کے قریب جو پرنسلی اسٹیٹس تھی, ان کو بھی برٹش راج میں انکارپوریٹ کر لیا. تو جب وہ 200 سال ان کے مکمل ہوئے, سیٹلڈ پروونسز تھی جیسے پنجاب تھا, بنگال تھا, یو پی تھا, باقی صوبے تھے, اور 560-65 پرنسلی اسٹیٹس, اس کو پیراماؤنسی کہتے تھے, انڈائریکٹ رول کہتے تھے اس کو, جس میں وہ رول کرتے تھے, اور یہ ڈائریکٹ رول تھا. جب وہ ڈی کالونائزیشن کا انہوں نے فیصلہ کیا, جانے کا فیصلہ کیا, تو پھر انہوں نے قانون پاس کیا, اس کو برٹش پارلیمنٹ میں لے کے گئے, اور اس کا نام تھا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947, جس کے تحت 2 ڈومیننٹ وجود میں ہے, ایک موجودہ انڈین یونین اور دوسرا پاکستان. اچھا, اس میں جو اتنے بڑا بیک گراؤنڈ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو اس موومنٹ کے دوران پولیٹیکل تحریک چلی, تو یہ جو 565 پرنسلی اسٹیٹس تھی, انہوں نے ایڈوکیسی شروع کی تاج برطانیہ کے ساتھ کہ جی جب آپ جا ہی رہے ہیں, ہندوستان بھی بنا رہے ہیں, پاکستان بھی بنا رہے ہیں, تو ہمیں بھی یہ حق دیں کہ ہم بھی آزاد حیثیت میں رہ سکیں. مہاراجہ پٹیالہ نے کہا میرا اپنا ملک ہوگا, تو والی اسوات نے کہا میرا اپنا ملک ہوگا. ان ساروں نے یہ ایڈوکیسی کی. تو ایرونیکلی اٹ واز کانگریس جس نے اس کو ریزسٹ کیا. اس نے کہا جی خدا کا واسطہ ہے, اب کیا کرنے جا رہے ہیں, اگر یہ کام آپ کریں گے اٹ وڈ بی دا بیلکنائزیشن آف ہول آف ساؤتھ ایشیا, تو یہ کام آپ مہربانی نہ کریں. ہم بڑی مشکل سے پاکستان اور ہندوستان کی حد تک تو تسلیم کر چکے ہیں. تو نتیجہ اس کا یہ نکالا گیا کہ جتنی پرنسلی اسٹیٹس تھیں, ان کو رائٹ دیا گیا کہ آپ اپنی پاپولیشن, جیوگرافیکل پراکسیمیٹی, پولیٹیکل فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے پاس یہ حق ہے کہ اپنے پاپولیشن کے بہیسٹ پہ پریکٹیکلی چیفٹنز جو اس کے ہوں گے وہ جوائن کر لیں, یا پاکستان کے ڈومیننٹ کو یا ہندوستان کے. ان کے پاس آزاد رہنے کی آپشن ہی نہیں تھی قانونی نقطۂ نگاہ سے. انڈین
इंडिपेंडेंस एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ उसके तहत ये 2 डोमिनेंट लीगल एंटिटी बननी थी और जितने भी ताज बरतानिया के मुआहिदात थे, ताज बरतानिया की लेगेसी थी सियासी माशी, उसके ज़िम्मेदारान उस तरफ इंडियन यूनियन ने होना था और इस तरफ पाकिस्तान ने होना था। तो जो ख़ित्ता आज बलूचिस्तान कहलाता है बलूचिस्तान नहीं था। वहाँ पे रियासत कलात थी, वहाँ पे रियासत बेला थी, रियासत खारान थी, रियासत मकरान थी और ब्रिटिश बलूचिस्तान था। ब्रिटिश बलूचिस्तान फोर्ट संडमन साहब के दौर में जो आज के हमारे पश्तून अज़ला हैं, लीज्ड एरिया जो कि तफ्तान तक हैं, वो पश्तून अज़ला और बुकटी मरी एजेंसी इस पे मुश्तमिल था। तो ये 5 एंटिटीज़ थी। इन 5 एंटिटीज़ में सबसे पहले नवाब ऑफ खारान ने डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, फॉलोड बाय जाम साहब लसबेला, साथ में नवाब मकरान ने किया और ब्रिटिश बलूचिस्तान में कोयटा म्यूनसिपलिटी में एक करारदाद पास हुई जिसने ज़ोर दिया कि हमें पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। तो रह गई रियासत कलात जो कि आज के मौजूदा सूबे बलूचिस्तान जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उसका लगभग कोई 20 से 25% जोग्राफिया है। जो लोग कोयटा से वाकिफ़ हैं, सरियाब से लेके वट तक, ये हमारा जालावान और सारावान की इसकी तकसीम है, ये रियासत कलात पे मुश्तमिल थी। कलात की रियासत ने बशमूल बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थी हर एक ने अपना वक्त लिया। 14 अगस्त 1947 को बैक वक्त तमाम प्रिंसली स्टेट्स ने न हिंदुस्तान में शमूलियत का फ़ैसला किया न पाकिस्तान में। किसी ने चंद माह लिए, किसी ने चंद साल लिए, किसी ने एक दिहाई लिए, काफ़ी वक्त लिए। तो इस सिलसिले में कलात ने साल एक डेलिब्रेशन के लिए ली। खान ऑफ कलात जो थे उन्होंने मुख्तलिफ़ मशावरतें अपनी की। उस वक्त के जो उनके बरतानवी वज़ीर आज़म थे कलात के, उनसे भी मशावरत की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी उन्होंने मशावरत की और जो उनके सियासी समाजी सियासी रफ़क़ात हैं उनसे भी मशावरत की। बिल आखिर 17 मार्च 1948 को वो इस नतीजे पे पहुँचे कि उनको डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन पाकिस्तान की रियासत के साथ साइन करना है, जो उन्होंने किया और अपने ऑटोबायोग्राफी में उसका तस्करा किया। अब हम आ जाते हैं करंट सूरत हाल पे कि जो सक्सेशनिस्ट या सेपरेटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं। वो तारीख़ का एक डिस्टॉर्टेड और फॉल्स नैरेटिव जनरेट करते हैं। पहले तो जो वेस्टफेलियन रियासत है या वेस्टफेलियन स्टेट है, ये कोई 150 पौने 200 साल पुराना तस्वुर है। ये कोई एडम एंड ईव से नहीं चल रहा। ये यूनिफिकेशन ऑफ स्पेन या इटली या जर्मनी, ये जितनी भी वेस्टर्न यूरोप की सेटल्ड डेमोक्रेसीज़ हमें नज़र आ रही हैं, ये 1840 के बाद का अमल है। ये उससे पहले का नहीं है। तारीख़ में कोई इटली नहीं है, तारीख़ में रोम है, फ्लोरेंस है, ग्रेनाडा है, स्पेन नहीं है। वो ये इसी तरह की प्रिंसली स्टेट्स थी और ये एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट होते हुए यूनिफाई हुई और फिर एक सेंट्रल अथॉरिटी की शक्ल इख्तियार करके। और मॉडर्न पोस्ट रेनेसांस पीरियड में जब ये पॉलिटिकल प्रोसेस ज़्यादा मैच्योर हुआ तो वेस्टफेलियन स्टेट का या कौमी रियासत का तस्वुर भी उभर के सामने आया। अब चूँकि कॉलोनियल रूल यहाँ था, यहाँ पे भी वही ये तस्वुरात, सियासी तस्वुरात छोड़ के चले गए। यहाँ पर आके डीकोलोनाइजेशन के बाद मुख्तलिफ अल्ट्रा नेशनलिस्ट क़ुव्वतों ने डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री के साथ उसको लिंक करके अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ और वायलेंस को एज अ टूल क्लब करके एक मूवमेंट शुरू की और उस मूवमेंट में वो जोग्राफिया को दोबारा से तब्दील करने की काविश शुरू हो गई। क्या ये हो सकता है? मेरी अपनी असेसमेंट है कि इसका एहतमाल बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। उसके अखलाकी जवाज़ात मौजूद हैं या नहीं हैं, उस पर भी गुफ्तगू की जा सकती है। फिर साथ में एक और आर्गूमेंट होता है, ज़ाहिर है कि जब तशद्दुद कहीं पर हो तो लोग उसका जवाज़ तलाश करते हैं कि आखिर लोग क्यों तशद्दुद पे माइल। तो फिर एक इकनॉमिक आर्गूमेंट भी जनरेट होता है कि जनाब वहाँ पे महरूमी है, वहाँ पे
سڑکیں نہیں ہیں, وہاں پہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے. میری نظر میں اس تمام تشدد کا جواز فراہم کیا جانا ہے کہ یعنی اگر سڑکیں نہیں ہیں تو بسوں سے 4 بندے اتار کے مارنا درست عمل ہے. سڑک نہیں ہے, گیس کے پیسے کھا لیے ہیں تو مزدور جو وہاں پر میسنری کا کام کر رہا ہے اس کو مارنا درست قدم ہے. جواز تلاش کریں نا, آپ اس کو اپیزمنٹ کہتے ہیں, اپولوجیٹک رویہ کہتے ہیں. ہماری گزارش یہی ہے کہ ان دونوں کو ڈی لنک کیا جائے. لوگوں کو یا فیڈریٹنگ یونٹس کو سیاسی اور معاشی حقوق دینے کے لیے قتل و غارت گری کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کا آئین ان کو کانسٹیٹیوشنلی یہ انشور کرتا ہے, ان کو فورمز فراہم کرتا ہے, اور انہوں نے اس فورمز میں کافی پروگرس کی ہے. جب پاکستان کی ابتدا ہوئی کوئٹہ میں ایک اسلامیہ اسکول تھا, آج ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس اسکول موجود ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں کالجز موجود ہیں, 20 کے لگ بھگ یونیورسٹیز ہمارے پاس موجود ہیں. ایک سنڈیمن اسپتال پورے صوبے میں, غالباً کوئٹہ شہر میں ہمارے پاس تھا 1947 میں. آج سینکڑوں کے حساب سے ہمارے پاس ہیلتھ یونٹس جو ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ موجود ہیں. ہمارے پاس ایسفالٹ میٹل روڈز کے ایک ہیوج نیٹ ورک موجود. بہتر نہیں ہوگا, اس سے بہتر ہو سکتا ہے, کیونکہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن وجود رکھتا ہے, موجود ہے. ہمارے لوگ بزنسز میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ارننگز کر رہے ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر بزنس ہے, چاہے وہ مائننگ کے بزنس ہے, چاہے وہ ٹریڈنگ ہے. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں وہ وابستہ نہ ہو. پاکستان کے جتنے بھی بیوروکریٹک نظام ہیں اس کے اندر ریپرزنٹیشن ہماری موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان سے لوگ CSS کے امتحان کے لیے ان پہ پابندی ہے کہ بلوچستان کے ڈومیسائل کے لوگ نہیں آ سکتے. ایسا تو کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج میں وہ ریکروٹ نہیں ہو سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے پیراملٹری ملیشیا میں یا کہیں اور پر وہاں پر وہ نہیں آ سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ڈسکرمنیشن کہاں ہے؟ دیکھیے, ڈسکرمنیشن اس وقت ہوتی کہ ایک قانون پاس ہوا ہوتا تھا کہ سندھ کے افراد جو ہے نا وہ ایئر فورس میں نہیں جا سکتے, KP کے افراد جو ہے نا وہ نیوی میں نہیں جا سکتے, بلوچستان کے افراد فوج میں نہیں جا سکتے. ایسا کوئی قانون یہاں پہ موجود نہیں ہے. کوئی پریکٹس ایسی موجود ہے کہ چلے قانون نہیں ہے لیکن ایک انتظامی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو نہیں ریکروٹ کرتے, وہ بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ جنگ بیانیے کی چل رہی ہے. میرے چیف منسٹر صاحب بھی پچھلے دنوں لاہور شاید تشریف لائے تھے اور انہوں نے بالکل درست آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ان ملیٹنٹ سے لڑنا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہ جو سوشل اور مینٹل سپیس انہوں نے پاکستان میں کنفیوز کر کے کھڑی کر دی ہے, اس سے لڑنا ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا. لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں, لوگوں کو ہم بتا نہیں پا رہے ہیں, لوگوں کو ہم ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں, یا لوگوں نے بھی انکار کیا ہوا ہے سمجھنے سے کہ ہم نے سمجھنا ہی نہیں ہے. ایک ضد کی جو کیفیت, ایک انا کی جو کیفیت, طرز کوہن جس پہ بندے اڑ جاتے ہیں, اس سے ہٹنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ ایشو جو ہے خاکم بدہن یہ تو پورے گھر کو چلانے کی طرف چل پڑا ہے. یہ نہ معاشی حقوق کا مسئلہ ہے, نہ یہ سیاسی حقوق کا مسئلہ ہے, نہ یہ الیکشنز کی پارٹیسپیشن کا مسئلہ ہے, نہ یہ ووٹ دینے کا مسئلہ ہے, نہ یہ ووٹ لینے کا مسئلہ ہے. وہ کھلم کھلا علیحدگی کی تحریک چلا رہے ہیں اور اس تحریک کے لیے تشدد کو ایک سب سے اہم ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, اور لوگ ان کی صدا بن کر پورے ملک میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی 71 یاد دلاتا ہے, کوئی بنگلہ دیش یاد دلاتا ہے. اچھا, مجھے مطلب حیرت ہوتی ہے, یہ بنگلہ دیش میں ہم ہارے, ہم نے سرنڈر کیا, کس نے انکار کیا اس سے؟ کیا پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جس کی فوج نے سرنڈر کیا اور وہ ہاری ہے؟ باقی دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان قوموں کی زندگیوں میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. جاپان کا ہوا ہے, نہیں ہوا ہے. رشیا کا ہوا ہے, نہیں ہوا ہے. فرانس کا ہوا ہے, نہیں ہوا ہے.
UK کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے, امریکہ کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے, افغانستان کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے, کون سا ہندوستان کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے, چین کے ساتھ نہیں ہوا ہے, اور کسی ملک میں ماں سوائے جختیں آپس میں جو پاکستانی ایک دوسرے کو کراتے ہیں, کوئی اور قوم مجھے بتائیں جو جختیں کراتی ہو. او تم تو وہی ہو نا جو ہار گئے. ایسے تماشبین کے طور پہ آپ کو جغت کراتے ہیں جیسے یہ اس قوم کا حصہ نہیں ہے, میں حصہ ہوں اور یہ چھت سے کھڑا میرا تماشا دیکھ رہا ہے اور مجھے جغتیں کرا رہے ہیں. یہ کون سی ذہنی کیفیت ہے؟ بڑے بڑے دانشور جو کہ کہلواتے ہیں اپنے آپ کو, یا چاہتے ہیں کہ میں اور آپ ان کو یا تو ان قوموں میں سے کوئی ہارا نہ ہو, پھر تو ٹھیک ہے. ہم واحد یہ شرمندگی ہمارے حصے میں, یہ حد تک ہمارے حصے میں آئی ہے اور کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. یہ میں نے نہیں سنا کہ اپنے سے 10 گنا بڑا دشمن جس نے آپ کے ایک بازو کو کاٹ دیا, اتنی توجہ کے ساتھ 80 اور 90 کے دہائی تک پہنچ گئے کہ اس کی جرت نہیں ہو رہی ہے کہ کنونشنلی 1 to 10 سپیریورٹی کے باوجود وہ آپ کو اب تھریٹ کر سکے. یار یہ کامیابی نہیں ہے کہ $500 بلین کا اس کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے یا اس کی GDP ہے, اتنی بڑی اس کی کنونشنل فورس ہے, میں 1 to 10 ٹائم اس سے چھوٹا ہوں, ابھی بھی اس کی یہ جرت نہیں ہو پا رہی ہے بیکاز آف یور ڈیفنس پلاننگ. اس کی اپریسیشن نہیں لے رہے ہیں. 1971 ایک اور نقطہ میں آپ لوگوں کے نظر کر دوں. حمود الرحمن رپورٹ, یہ ہر دفعہ کسی نہ کسی کو یاد آ جاتی ہے, کبھی مجھے یاد آ جاتی ہے, کبھی ان کو یاد آ جاتی ہے, ڈپینڈ کرتے ہیں میرے حالات پہ اور آپ کے حالات پہ. پاکستان میں رات کو مشروبات سے جو لوگ محفوظ ہوتے ہیں, مختلف قسم کے نورس اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مشروبات یا تہجد پڑھنے والے, ان دونوں کو اتفاق ہے حمود الرحمن رپورٹ پہ. اور آپ ایک ایسی قوم میں سے ہیں جو احادیث مبارکہ کے حوالے سے امت میں یکسوئی اور یونیفائڈ پوزیشن نہیں ہے. کوئی اہل حدیث ہیں, کوئی کسی کو ترک حدیث سمجھا جاتا ہے, کوئی احادیث کے حوالے سے ان کے تواتر کا ذکر کرتے ہیں. تقسیم ہے, احادیث کے حوالے سے اتفاق نہیں ہے, تقسیم ہے. حمود الرحمن رپورٹ کے حوالے سے اتفاق ہے. کسی نے آج تک اس کو احادیث کے حوالے سے خاکم بدہن لوگ یہ جرت کرتے ہیں کہ جی اس پہ انکوائری ہونی چاہیے, پتہ لگنا چاہیے. حمود الرحمن رپورٹ کے حوالے سے سارے مانتے ہیں یہ ٹھیک ہے. یہ ایک ذہنی کیفیت ہے, اور اس ذہنی کیفیت کا کیا علاج کیا جائے یہ آپ جیسے دوست ہماری رہنمائی کریں گے, آپ جیسے دانشور, صحافی, لکھاری یہ ہمیں بتائیں گے. لیکن یہ سیکھنے کا عمل دو طرفہ ہے. میں آپ سے سیکھوں گا, شاید آپ تھوڑا بہت مجھ سے اسٹیمولیٹ ہو جائیں. سیکھنے کا عمل تو ذرا مشکل ہے اور نیا میرا دعویٰ ہے. بلوچستان میں بھی اسی طرح کی کیفیت کا ہمیں سامنا ہے. اخلاقیات, مورل اتھارٹی. پچھلے دنوں وہ خاتون تھی, ان کو گرفتار کیا گیا, بڑا واویلا مچا کہ جی وہ ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہے اور وہ ہیومن رائٹس کو کیری کرتی ہیں, اور اس کی صدا کو خاموش کیا گیا, پابند سلاسل کر دیا گیا. یہ کون ہے؟ یہ کوئی نہیں جاننے کی کوشش کر رہا. ان کو ہیومن رائٹس چیمپئن ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ ہمیں ضد ہے ان سے, اختلاف ہے ان سے, ہمیں بری لگتی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم اس لیے ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی حقیقت نہیں ہے. ان کی حقیقت یہ اس وقت ہوتی کہ وہ وہاں پر جس طریقے سے معصوم لوگوں کا خون بہتا ہے, رات کو مسافر ہیں, بسوں سے اترتے ہیں, ان کی شہادتیں ہوتی ہیں. مزدور گوادر میں پنجگور میں کام کر رہے ہیں, اس کی شہادت ہو جاتی ہے. کسی ٹیچر کی شہادت ہو جاتی ہے. اس پہ بھی وہ دھرنا دیتے, صدا بلند کرتے
اور دھرنے میں یہ ڈیمانڈ کرتے ریاست سے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرو جو اس قتل غارت گری میں مشغول ہیں. یہ نہیں کر رہے. جو ملیٹنٹس کے رائٹس ہیں، ایلیجڈ رائٹس آف وائلیشن، ہو سکتا ہے ہوئے ہو سکتا ہے نہ ہوئے یا وہ ڈٹرمن ہونا ہے. مثال کے طور پہ PLA کا ایک رہنما ہو یا ایکٹیوسٹ ہو، وہ مارا جاتا ہے، اس کے لیے وہ صدا ضرور بلند کریں گے. کوئی شخص یہ الزام ہو کہ جی اس کو مسنگ کر دیا گیا ہے، وہ گرفتار نہیں ہوا ہے، اس کو کورٹس میں پیش نہیں کیا گیا ہے، اس کے لیے ضرور دھرنا دیں گے. ایسے شخص کو ہم ان گروہوں کا سپوکس پرسن یا ماؤتھ پیس کہتے ہیں. سول رائٹس ایکٹیوسٹ نہیں کہتے، ترجمان ہیں. ہم بالکل ترجمان ہم تسلیم کرتے ہیں انہیں. وہ کولیبریٹر ہیں ان ٹیررسٹ کی. یہ کولیبریشن ہے، ترجمانی ہے. ترجمانی کا حق ان کو ہے. میں چاہتا ہوں میں پاکستان کی ریاست کی ترجمانی کروں، کوئی زبردستی تو نہیں کرا رہا. یہ میں نے اپنی چوائس سے کیا. ان کی اپنی چوائس ہے، وہ ملیٹنٹس کو کی ترجمانی کرنا چاہے کریں، لیکن ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. ان کو جو وہ ہیں ویسے ہی پیش کیا جانا چاہیے، جو وہ نہیں ہیں وہ نہیں بتانا چاہیے. کہتے ہیں جی ننگ و ناموس پہ. میرا 3 نسلوں سے بلوچوں کے ساتھ تعلق ہے، اور میں اللہ کے فضل سے آج تک اپنے آپ کو اینٹی بلوچ نہیں سمجھتا ہوں، اور علل اعلان اپنے آپ کو اینٹی ملیٹنٹ کہتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں. ان میں بہت وضاحت کے ساتھ فرق. اینٹی بلوچ ہونا ہے اور اینٹی ملیٹنٹ ہونا. ہم اینٹی ملیٹنٹس ہیں، ہم اینٹی بلوچ نہیں ہیں. میں براوی زبان اسی روانی کے ساتھ بولتا ہوں جیسے میں اپنی مادری زبان پشتو بولتا ہوں. اگر میں خدا نہ خواستہ کسی اتنے گروپ کے لیے بغض رکھوں گا، میں کبھی بھی اس کی زبان نہیں سیکھوں گا. وہ میری زبان ہے، وہ میرے لوگ ہیں، میں ان میں سے ہوں، وہ مجھ میں سے ہیں. اگر کسی کے اندر اخلاقی جرت تھی کسی، میں تمام لیڈرشپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں، وہ یہ جرت کرے کہ یہ ملیٹنسی بلوچوں کو فائدہ دے رہی ہے یا نقصان. کوئی جرت تو کرے اس گفتگو کی ابتدا کرنے کی. کریں بھائی. ایک اتنی بڑی موومنٹ چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے جغرافیہ بدلنا ہے، اس پہ کچھ سیاسی کہتے جو پولیٹیکل مسئلہ ہے تو پھر اس پہ پولیٹیکل بحث کریں نا. تو کہ کیا یہ جنگ ڈوئیبل ہے، کہ کیا یہ جنگ آپ جیت سکتے ہیں، کہ کیا یہ جنگ جیتنے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیتیں گے، جو مطلوبہ نتائج ہیں اس معاشرے کے لیے وہ حاصل ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ تمام تینوں چیزیں نہیں ہیں تو یہ جو اتنے نوجوانوں کو آپ نے اس ایندھن میں دھکیل دیا، کوئی اس خون کا کوئی حساب کتاب، کوئی ذمہ دار. جی انوار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اس لیے وہ یہ لڑائی بڑھا رہے ہو. عقل ہے. ہم نے بڑھائی یہ لڑائی، ہم نے شروع کری ہے یہ لڑائی. جنہوں نے شروع کی ہوئی ہے، جو اس کو مسلسل رکھنا چاہتے ہیں، خوف کے مارے خواب میں بھی ان کا نام نہیں لیتے، بڑبڑاتے بھی نہیں ہیں. تو قرآن حکیم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ آپ حق اور باطل کو مکس نہ کریں. جو چیز ہمارے اندر ہے ہم یا تو تسلیم کر لیں گے، ہمارے منہ پہ کہہ دیں، لیکن جو دوسری طرف ہے اس کو بھی کہنے کی کوئی تھوڑا سا جرات کر لیں. دوسرا میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہوگی کہ یہاں پہ ایک مومنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ جی پنجابی مارے جا رہے ہیں، پنجابی مارے جا رہے ہیں. نہیں، یہ بالکل یہ خطا اور غلطی نہیں کرنی ہے. پاکستانی مارے جا رہے ہیں. پنجاب صوبے میں بسنے والے پاکستانی کوئٹہ میں مارے جا رہے ہیں. سندھ صوبے کے بسنے والے سندھی کوئٹہ میں مارے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا صوبے کے رہنے والے پاکستانی کوئٹہ میں مارے جا رہے ہیں. وہ بلوچ جو ریاست پاکستان کے ساتھ تن من دھن کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو مخبر سمجھ کے اس کو مارا جا رہا ہے. یہ صرف پنجابی کو نہیں مارا جا رہا،
BLA کا یہ ہدف نہیں ہے کہ گجرات میں اس نے آزاد بلوچستان کی ریاست بنانی ہے تو وہ پنجاب کے پیچھے رنجیت سنگھ کی ریاست کے پیچھے آ گئے. خدا کے لیے اس دھوکے میں نہ آئے. یہی ہندوستان کا پلاٹ ہے. وہ پاکستان کی ریاست پہ حملہ آور ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پنجاب صوبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس ریاست کے کسٹوڈین ہیں, تو ان کو اٹیک جتنا زیادہ کرو گے اتنی یہ ریاست دفاعی پوزیشن پہ چلی جائے گی اور ترک کر دے گی اس جگہ کو. زیادہ تعداد بیچارے ہمارے دوست جو پنجاب سے ہیں وہ ٹارگٹ ہیں, وہ وکٹم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارا رسپانس ان پہ جو ہے نا وہ پنجابی نیشنلزم والا غصہ نہیں آنا چاہیے, ہمارے پاکستانی نیشنلزم کا غصہ آنا چاہیے. یہ میری ناچیز رائے ہے. باقی کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں انشاءاللہ العزیز وقت کا تعین نجومی کرتا ہے, یہ اللہ کی ذات کرتی ہے جو دائمی علم کے ساتھ ہے. میرے پاس تو وہ ہے نہیں. اس کے بھروسے پہ یہ بات ضرور میں کرتا ہوں, مجھے پورا یقین کامل ہے کہ اس تشدد کی شیلف لائف لمبی نہیں ہے, لمبی نہیں ہے, سسٹینیبل نہیں ہے, کوئی مورل بیسس نہیں ہے اس کی, کوئی پولیٹیکل سٹرکچر نہیں ہے اس کا, کوئی لٹریچر نہیں ہے اس تحریک کا, کوئی پوئٹری نہیں ہے اس تحریک کی, کوئی غزل نہیں ہے اس تحریک کی, ماں سوائے تشدد کی تعریف کرنا. 2-4 غزلیں ان کے گائی گئی ہیں, وہ ٹک ٹاک پہ آپ کو نظر آ جائیں گی. وہ کیا ہے؟ وہ تشدد کو, یعنی خواتین کو خودکش حملوں پہ مائل کرنے کو کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا وہ کتنی خطرناک صورتحال ہوگی, ایز اف اٹ از اے رول ماڈل, بجائے اس کے کہ اس کبھی اور گندے عمل کی مذمت کی جائے, اس کو برا کہہ کے بیان کیا جائے, اس پہ سائیکالوجیز کی تھیوریز کے تحت ایکسپلینیشن شروع کر دیتے ہیں, سوسائٹی کی سوشل اور اینتھروپولوجیکل ایکسپلینیشنز دینے شروع کر دیتے ہیں. حیف ہے ایسے دانش پہ, حیف ہے. کیا پوری دنیا, اچھا جمہوریت ہم سب کو چاہیے, سب کو چاہیے. میں بھی جمہوریت کا چیمپئن بننے کی میری خواہش اندر میں ایسے پھڑک رہی ہوتی ہے, باہر بھی پھڑک رہی ہوتی ہے, اور اس کے لیے ہمیں یزیدی اولاد اور باقیوں کو حسینی قافلے کے طور پہ تشبیہ دینا یہ ایک روزمرہ کا مشغلہ پاکستان میں بن چکا ہے. کیا خودکش حملہ آور کو ایک رومانٹک رول ماڈل کے طور پہ ان سیٹلڈ ڈیموکریسیز میں ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ یہ سوال میں چھوڑ رہا ہوں. وہ ایسے لوگوں کی قبریں بھی الاؤ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ یہاں سے انسپریشن نہ لیں. یہ ہے وہ جمہوریت جس کی طرف ہم مرے جا رہے ہیں, دوڑے جا رہے ہیں. تو ہماری یہ گزارشات ہم نے سوچا کہ آپ کے پاس آئیں, خدمت میں پیش کریں, اور میرے خیال میں تھوڑا سا انٹریکٹیو کر کے کچھ سوالات لے لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بہت بہت شکریہ ونس اگین آپ تمام دوستوں کا. بہت مہربانی. نوار اللہ کاکڑ صاحب نے بڑا اچھا ایک اپنا ایک ابتدائیہ دیا اور اسٹارٹ فرام انہوں نے وہاں سے لیا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سی گفتگو ہوئی. ہاتھ کھڑے کر لیں جنہوں نے کویشچنس کرنے ہیں. پھر معین نظر صاحب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرے ذہن میں ہو بتاں تو کیا کہیے. میں نے پہلا مصرع نہیں کہا, صرف جان بوجھ کے دوسرا مصرع کہا ہے. ایک اگر آپ پری کنسیوڈ آئیڈیاز کی ری انفورسمنٹ چاہتے ہیں, یہ ایک عمل ہے. ایک دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ واقعی آپ ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ اس ڈبیٹ کو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. مجھے ظاہر ہے میں اس کو جج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کس پہلو سے چاہتے ہیں. میں پریزیوم کروں گا کہ یہ آپ کا دوسرا پہلو ہوگا. یہ میری خوشگمانی ہے آپ کے متعلق کہ آپ ایسے ہوں گے. دیکھیں, وی آر اے ٹرانزیشنل ڈیموکریسی.
آپ کی تاریخ کی ابتدا 2018 سے جو ہوئی ہے وہ تاریخ کی ابتدا تو ہے نہیں، وہ تو 1947 سے، اور 1947 سے اب تک جو الیکٹورل پروسیس ہے اس پہ سوالات کھڑے ہوتے رہے، ہمیشہ ہوتے رہے۔ یہ جو ابھی میں نقطہ یہاں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تشدد کو جو جواز فراہم کیا جاتا ہے، یہ میری نظر میں المیہ ہے، مسئلہ ہے۔ اگر میں آپ کی پریزمپشن کو درست مان لوں کہ جناب نان ریپرزنٹیشن کی وجہ سے لوگوں میں اس طرح کی تلخی آئی ہے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا پنجاب میں بھی آئی ہے، تو پھر پنجاب میں بھی مستقبل ایک PLA پنجاب لبریشن آرمی کا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اس طرف چلے جائیں، یا ہمارا جو ماضی ہے وہ 2018 سے پہلے یہ والی لڑائی چل ہی نہیں رہی تھی۔ یہ دونوں چیزیں ہوں تو میں آپ کے بات کو تسلیم کر لوں گا۔ اچھا، جب میں فیکٹ چیکس کی طرف جاتا ہوں تو اس میں مشرف کے دور تک لوگ کہتے ہیں کہ جی بگٹی کے بعد یہ حالات خراب ہو گئے۔ 26 اگست 2005 کو نواب اکبر بگٹی صاحب کا واقعہ ہوتا ہے، اور 18 فروری غالباً 2008 کو الیکشن ہوئے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، 2008 کی ایسے ہی تھا۔ میں نے خود نیشنل اسمبلی کنٹیسٹ کیا تھا، ہار گیا تھا۔ اس دوران میں BLA نے کسی کو نہیں مارا۔ اب ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے، کنٹرول ہے، اکبر بگٹی صاحب کا واقعہ ہو چکا ہے، 1.25 سال۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، ایک واقعہ ہوا تھا کوئٹہ شہر میں، ریلوے اسٹیشن کے باہر چھٹی سے آئے ہوئے فوج کے کچھ 7 جوان تھے، ان کو ایمبوش کیا گیا۔ یہ جون کے مہینے کا واقعہ ہے، 2006 کا۔ اس بیچ میں ایک صاحب تھے رازق بگٹی جو کہ ترجمان تھے بلوچستان حکومت میں، ان کو مارا گیا۔ یہ 2 واقعات۔ 18 فروری 2008 تک کچھ بھی نہیں۔ ایک فیمس لیٹر آتا ہے دین چیف کا کہ جی بیرکس میں آپ واپس چلے جائیں، اور سویلین ڈسپنسیشن شروع ہو جاتی۔ اس کے بعد 1 ماہ کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے BLA کے جلوس کوئٹہ شہر میں اوپن دیکھے۔ میں نے اس کے بعد ٹارگٹ کلنگ کی ابتدا دیکھی۔ اب اس وقت تک تو مینڈیٹ ڈیموکریٹک تھا نا، 2008 کے بعد سمجھا گیا، جو کاف لیگ تھی اس کو 51 سیٹیں ملی، جو جمہوری قوتیں تھیں ان کو سب سے زیادہ ملی، جو لڑائی تھی وہ اس وقت زیادہ ہو گئی ان جمہوری قوتوں کے ساتھ۔ آغاز حقوق بلوچستان ہوا، روزانہ پولیس کے بندے، FC کے بندے، پنجابی منسٹر شفیق احمد خان ہمارا سٹنگ منسٹر تو اس کو گھر کے باہر گولیاں ماری۔ اصل میں یہ تھوڑا سا آپ تک انفارمیشن شاید لیٹ پہنچی ہے، قتل و غارت گری بڑی پرانی ہے۔ اب چونکہ آپ تک لیٹ پہنچی ہے، آپ نے کہا کہ یار وہ تو میں بھی ناراض ہوں، مجھے بھی تو چپیٹ پڑی ہے ووٹ ڈالنے کی۔ ایک منٹ آپ میری عرض سنیں۔ دیکھیں آپ کو میں نے سوال کا حق دیا، میں بولا، آپ میرے جواب دینے کے حق کو اس کو ڈینائی نہ کریں۔ میں سارے لوگ سن رہے ہیں، ان کو جج کرنے دیں۔ آپ کو میں نے پورا موقع دیا کہ جو آپ نے پوچھنا میں آپ کو یہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ جو تشدد ہے اس کا لنکیج پولیٹیکل پروسیس یا پراپر ریپرزنٹیشن کے ساتھ جوڑنا بھی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے۔ میرا یہ ماننا ہے، اس کا میں جواز پیش کر رہا ہوں کہ جب پرو ڈیموکریٹک فورسز نے ٹیک اوور کر لیا، انہوں نے لڑائی بڑھا دی اور شدت کے ساتھ بڑھائی۔ اچھا، ان کا موقف جب آپ جان لیں گے نا، کیونکہ ان کی وضاحت اور ان کی وکالت اس کا کسی کو حق نہیں ہے، وہ اپنی وضاحت بھی خود کر سکتے ہیں، اپنی وکالت بھی خود کرتے ہیں۔ اب ان کی وضاحت اور وکالت کہاں ہوتی ہے؟ ان کی وضاحت اور وکالت ان کے اسٹیٹڈ ویلاگز میں ہوتی ہے، بلاگز میں ہوتی ہے، جو اسٹیٹڈ پوزیشنز انہوں نے لی ہوئی ہیں،
وہ نہ ڈاکٹر مالک کر سکتا ہے نہ انوار کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر مالک بی ایل اے میں ہے کہ وہ بتائے آپ کو کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، یا تو ڈاکٹر مالک کہ میں بی ایل اے میں ہوں، میں بی ایل اے میں ہوں، اختر مینگل بی ایل اے میں، کون ہے بی ایل اے میں؟ تو بی ایل اے کی وضاحت میں، اختر یا ڈاکٹر مالک یا سرفراز بگٹی یا کوئی بھی، وہ کون ہوتا کون ہے، who is he؟ اور آپ نے کیسے تسلیم کر لیا اس کی وضاحت یا وکالت کو؟ آپ کومنٹیٹر ہو سکتے ہیں، میں کومنٹیٹر ہو سکتا ہوں، ریپریزنٹیٹو وہ خود ہے۔ اب وہ کہہ کیا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میری علیحدہ شناخت ہے، میں ہزاروں سال کی تاریخ رکھتا ہوں، یہ پنجابی میری سرزمین پہ قابض ہو گیا ہے، میں نے اس سے قبضہ چھڑانا ہے، گفت و شنید کرنی ہے، مجھے بتائے جس دن ہتھیار ڈالنا ہوگا یو این والوں کو فون کروں گا، سیریمنی ارینج کروں گا، ٹیک اوور گیو اینڈ ٹیک کر لیں گے، جاؤ اپنے گھر۔ اور اس مقصد کے حصول کے لیے مارنا بھی جائز ہے، مرنا بھی جائز ہے، بس۔ اب آپ اس کو سیاسی مسئلہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کہے، انوار صاحب کے حوالے سے سیکیورٹی کا مسئلہ کہے، جو وہ آپ کا مسئلہ ہے، ان کا نہیں ہے۔ اب یہ میرا اور ڈاکٹر مالک کا مسئلہ ضرور ہے، کیونکہ میں بھی وزیر اعلیٰ بننا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب بھی بننا چاہیں گے، اختر صاحب بھی بننا چاہیں گے، سرفراز صاحب بھی بننا چاہیں گے۔ یہ ہمارا پولیٹیکل کانٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ ہم بہتر طور پہ کس بیانیے کو ہم اس کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، ان کا نہیں ہے۔ جو اصل فریق ہے اس مسئلے میں، دوسری طرف فریق ہے ریاست پاکستان۔ اب آ جاتا ہوں آپ کے الیکشن کے حوالے سے کہ یہاں پہ بھی تلخی ہے۔ دیکھیے، تلخ ہونا یا نہ ہونا یہ ایک بڑا فطری اور انسانی عمل ہے۔ آپ مجھے یہ پانی، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، آپ مجھے ڈینائی کر دیں، انصاف کو دے دیں، مجھے میرے اندر تلخی پیدا ہوگی کہ دیکھو یار میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں دیا، اس کو دے دیا۔ اب آپ اس کو ہر جگہ پہ اپلائی کریں گے تو یہ نفسیاتی رویہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جو الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے جتنے بھی فریق ہیں وہ پاکستان الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، ایسے ہی ہے۔ پاکستان میں حق حکمرانی کس کو ہونا ہے، یہ آپ کے آئین میں آپ نے اس کا تعین کر دیا کہ ووٹ کی پارٹیسپیشن ہوگی، بادشاہت نہیں ہوگی، لوگ چن لیں گے اور وہ حق حکمرانی ان کو دے دیں گے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے بھائی۔ اب اس حق حکمرانی کا جو یہ پروسیس ہے جس میں لوگوں کو چننا ہے، یہ درست ہو نہ دو، یہ پوری دنیا میں ایک پروسیس کے ذریعے پولوٹ ہوتا ہے، نان ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اور پھر ایک جگہ پہ آ کے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ عمل جب شروع ہوا اس پہ سوالات اٹھے، اس کے لیے بھی قوانین آپ نے بنائے، قوانین آپ نے یہ بنائے اور اس میں تمام فریق، پی ٹی آئی، نون، جمعیت، تمام لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے 2017 کا الیکشن ایکٹ پاس کیا، انہوں نے کیا، میں نے تو نہیں کیا نہ میں نے ایگزیکٹو آرڈر پاس کیے، جس کے تحت یہ کہا گیا کہ دو فریقین میں سے اگر ایک فریق یہ کہے گا کہ یہ نان ٹرانسپیرنٹ تھا، فاؤل پلے تھا، درست نہیں تھا، تو پھر ایک میکینزم اس کے لیے اس قانون کے تحت ڈیزائن کر دیا۔ ایسے ہی ہوا۔ میکینزم کیا تھا؟ میکینزم تھا ٹرائیبیونلز کا، کہ وہ جائیں گے ٹرائیبیونلز میں، ٹرائیبیونلز اس کی ایڈجوڈیکیشن کریں گے، پھر اس پہ فیصلہ کریں گے۔ اگر آپ لوگ ساتھ میں یہ لکھ دیتے کہ نگران وزیر اعظم نے ایفیڈیوٹ بھی دینا ہے کہ یہ پروسیس ٹھیک ہے یا غلط نہیں ہے، تو میں دے دیتا۔ لہٰذا قانون میں میرا ایفیڈیوٹ کا ذکر نہیں ہے تو میں کیوں دوں؟ ہو سکتا ہے کہ الیکٹورل پروسیس میرے خیال میں سسٹمیٹکلی انجینئرنگ نہیں ہوئی ہے۔ اگر مختلف حلقوں میں، زیادہ حلقوں میں ہو سکتی ہے، کم حلقوں میں ہو سکتی ہے، یہ کام میرا نہیں ہے کہ میں اس کو ڈٹرمن کروں۔ اس کے لیے ہی تو ٹرائیبیونلز کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، اس پروسیس کو اپنایا گیا ہوا ہے، وہ کنکلوڈ کر لیں، بجائے اس کے کہ اس کو ایک پولیٹیکل بیانیے کے طور پہ کریٹ کیا جائے۔ جو لیگل کورس ہے، جو ریمیڈی ہے، جو آئین اور قانون جس کی آپ بالادستی کی جدوجہد کا عزم اور اظہار کر رہے ہیں، اسی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں لوگ۔ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ سیٹل کر دے، بتا دے کہ الیکشن کتنے پرسنٹیج فیئر تھا یا نہیں تھا فیئر،
بہرحال اس کو تشدد کے ساتھ جوڑنا زیادتی ہوگی. واجد صاحب ایک منٹ، واجد صاحب آپ نے ایک بہت خوبصورت انداز میں، اگر میں تھوڑا سا سوال لمبا ہو جائے تو برا نہ منائیے گا، بہت خوبصورت انداز میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے. مگر پچھلے 2018 میں اور 2024 کے الیکشن ہیں، پنجابیوں کو پہلی دفعہ احساس ہوا ہے کہ جب آپ کو آپ کے حق کے رائے سے محروم کیا جاتا ہے اور کچھ طاقتیں جو ہیں آپ کا مینڈیٹ چوری کر لیتی ہیں، تو وہ پھر کیا کہتے ہیں نا، کچھ اداروں کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوتی ہے. وہ یہ نفرت اب پنجاب میں بھی پیدا ہو رہی ہے. اور جو لوگ جو ہیں بلوچستان میں اب اپنے سیاسی حقوق کی بات کرتے ہیں، کیونکہ کچھ دن پہلے عبدالمالک بلوچ صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے. کیونکہ آپ نگران وزیر اعظم رہے تھے، آپ نے بھی ایک الیکشن کانٹیکٹ کرائے، اور میں بحیثیت جرنلسٹ ایک غریب ایک دو حلقے یہاں کور کیے، تو وہاں پہ بھی مجھے یہ محسوس ہوا کہ انتخابات میں مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. کیا جو اب مسائل ہمارے کچھ طاقتور اداروں کے اپنے بیانیے یا اپنے خواہشات کو پورا، اداروں میں بیٹھے ہوئے کچھ افراد کی خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے معاشرے میں جو نقصان پیدا ہوتے ہیں، اس کا علاج آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ایک بحیثیت سیاستدان اب کیا سمجھتے کہ ہم اس کو کس طریقے سے معاشرے کو، ایک نیشنلزم جو ہے بالکل اچھی چیز ہے کہ وہ آنی چاہیے، وہ نیشنلزم زیادہ ترقی کر جائے. بہت شکریہ. اچھا، ایک جہاں تک میں شاید ہو سکتا ہے اس میں اگر میں غلط سمجھاؤں تو میری تصحیح کر دیجیے گا. جب آپ کہتے ہیں کہ ایک فریق میرے مطابق BLA اور دوسرا فریق اسٹیٹ آف پاکستان ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کی انٹرپریٹیشن آپ کیسے کرتے ہیں کہ ہو از اسٹیٹ آف پاکستان؟ ایبسٹریکٹ تو نہیں ہے نا، کوئی اس کا ٹینجبل وہ ہونا چاہیے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ کے ذہن میں پاکستان کی فوج کو میں بطور ریاست پاکستان لے رہا ہوں، جو کہ میں نہیں لے رہا ہوں. یہ میں پہلے اس کی وضاحت کروں. میری نظر میں کون ہے اسٹیٹ؟ اسٹیٹ آف پاکستان اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن آف دا کانسٹیٹیوشن از دا فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس along with its parliament. They are the state of پاکستان. اس میں ایک ٹیمپورل ہے اور ایک اس کی پریزنٹ کنٹینیوس اسٹیٹ ہے. ہر 5 سال بعد اس کی حیت اسٹیٹ کی بدلتی رہتی ہے. نیا وزیر اعظم آ جاتا ہے، نئے وزراء اعلیٰ آ جاتے ہیں، نئی پارلیمان آ جاتی ہے، لیکن جو آئیڈیا آف اسٹیٹ ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہے. ایسے ہی ہے. اس کے ساتھ جو باقی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس ریاست کے تصور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں تو جو سب سے بڑی بدقسمتی آئی ہے کہ جوڈیشری بھی فوج کو ریاست سمجھتی ہے، شاید سیاستدان بھی فوج کو ریاست سمجھ رہا ہے. سنونیم ہو گئی ہے ریاست اور فوج ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہم نے آؤٹ سورس کر دیا کہ جو ریاست کی جتنی ذمہ داری ہے نا وہ آپ کے کندھوں پہ ہے. انہوں نے لے لی ہے، ہم نے دے دی ہے. اس پہ بھی آپ بحث کرتے رہیں، لیکن انہوں نے لے لی ہے، ہم نے کیسے دے دی ہے؟ یہ جو پہلو ہے تکلیف دہ کہ وڈرا میں خود کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ کیا کروں یار، بس وہ طاقت کیا کروں یار، پوری بات نہیں کر رہا ہوں. پاکستان کی اونرشپ میری اتنی ہے جتنی یہاں پہ فوج کے سربراہ کی ہے، انٹیلیجنس کے سربراہ کی ہے، جوڈیشری کے سربراہ کی ہے، انتظامیہ کے سربراہ کی ہے. میں کون ہوں؟ میں سٹیزن ہوں. میں اون کرتا ہوں اس کو. یہ اونرشپ جب آئے گی باقی باتیں ساری سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی. سیانے یا نہ سیانے، کیا ناگالینڈ میں سیانوں کی کمی تھی ہندوستان میں آپ کے خیال میں، جہاں پر اندرا گاندھی، جواہر لال نہرو، اٹل بہاری واجپئی، بڑے بڑے زعماء ان کے گزرے ہیں، تو کیوں ناگالینڈ میں وہ وائلنس نہیں خطر کم پائے ہیں 70 سالوں میں؟ ادھر تو جمہوریت بھی ہے بقول ان کے والے، وہ الیکٹورل مس مینجمنٹ بھی نہیں ہے، بڑی خالص جمہوریت ہے. اس خالص جمہوریت میں مانی پور میں کیوں لوگ مارے جا رہے ہیں؟ چھتیس گڑھ میں کیوں مارے جا رہے ہیں؟ سپریٹسٹ موومنٹ میں. خالستان میں کیا ہوا؟ کشمیر، چلے کشمیر پہ تو ہمارا دعویٰ ہے، باقیوں پہ تو ہمارا دعویٰ نہیں ہے، ڈسپیوٹڈ ہے. وہ کیا کیا انہوں نے؟ کون سا رویہ اختیار کیا انہوں نے؟
کون سی بات چیت کس انداز میں کی. کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات چیت نہیں ہو؟ ضرور کریں، جس کو شوق ہے وہ ضرور کرے، لیکن پہلے تعین کریں کہ ان میں فریق کون ہیں اور کتنے ہیں. جب ان کا آپ کو پتہ لگ جائے پھر یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کون سا فریق جیتے. یہ بھی تو آخر فیصلہ ہم نے کرنا ہوگا نا. میں چاہتا ہوں BLA جیتے، پاکستان جیتے، کون جیتے. جب میں یہ فیصلہ کر لوں گا کہ میں جیتنے والے فریق کے ساتھ ہوں، پھر میں تجاویز بھی وہ والی دوں گا جو اس کے مفاد کی ہیں. ہم سے تو ابھی تک یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ ہم ہیں کس فریق کے ساتھ. ہم تو تماشبینوں کی طرح دیکھ رہے ہیں اس کو. وی آر میئر اسپیکٹیٹرس. ہم میں سے کوئی یہ فیل نہیں کر رہا کہ یہ میرے وجود کو کے حصے کو کاٹنا چاہ رہا ہے. اگر میں آپ کے ایک چھوٹی سی ناخن کے حصے کو بھی آپ سے کاٹنا چاہوں نا تو آپ تکلیف اور درد کا احساس بہت مختلف ہوگا. یہاں پورے ملک کے وجود کو کاٹنے کی بات ہو رہی، مجال ہے مطلب جو ہمیں کان پہ ہماری جوں بھی رہیں گے. ہم سارے جو ہے نا جیسے کوئی نیٹ فلکس کی سیریز دیکھ رہے ہیں، جیسے کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. خبر آگے نہیں آئی ہے، TTP کیا کر رہی ہے، وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے. میں اسلام آباد میں بیٹھ کے یا کوئی لاہور میں بیٹھ کے یا کوئی کراچی میں بیٹھ کے جیسے کوئی ٹک ٹاک پہ کسی نے کوئی چیز آگے بھیج دی ہے. وی آر ڈسکنیکٹڈ ایز اے سٹیزن. دس از پارٹ آف دا پرابلم. یہ جب ہم کنیکشن میں آ جائیں گے ہمیں پھر ریاست کے کردار کی بھی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، فوج کے کردار کی بھی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، انٹیلیجنس کے کردار کی بھی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. وہ فالو کرے گا. انہوں نے میرے نزدیک ابھی تک بات چیت دیکھو وہ خود کو حملہ آور بنا رہے ہیں. تو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو TTP کے پاس کیوں نہیں بھیجتے ہیں بات چیت کے لیے؟ ویسے ہی اگر اس پیرائے میں دیکھا جائے ایک لوگ اس حد تک ریڈیکلائز ہو چکے ہیں کہ وہ نیشنلزم کی بنیاد پر خود کو حملہ آور بنا رہے ہیں. تو ریلیجس اس میں مولانا تقی عثمانی صاحب کو بھیج دیں، جماعت اسلامی کو بھیج دیں TTP کے پاس. کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کو دوسرے فریق کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ کس سطح پہ کھڑا ہے. اور جب آپ اس کو سمجھ آ جائے گی پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ نے بات چیت کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے. وہ فیصلہ پھر آپ کر لیں. یہ پبلک اوپینین مس لیڈ ہوگی جب تک آپ اس کی وضاحت اور اس کی حقیقت پہ گفتگو نہ کریں. یہ میرا ویو. قمر صاحب، قمر بھٹی صاحب. سر بڑا تاریخی آپ نے پورا حوالہ دیا یہ کی تحریک کا. جب دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تو اس علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور باقی قانونی دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تو برطانیہ نے اس علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور باقی قانونی اس کی چھوڑی. تو آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم اصل جو پیچھے ہے اس کا نام خواب میں بھی لیتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. ہم ہر چیز کو اپنے جو بنیادی دشمن ہے جو ہمارے ساتھ ہی علیحدہ ہوا تھا اس کے اوپر تو ڈال دیتے ہیں انڈیا کو. ہم یہ کیوں نہیں تسلیم کرنے کو تیار کہ ہمارے ریجن کا خاص طور پر بلوچستان کے جو منرلس ہیں جو باقی چیزیں ہیں وہ جو انکمپلیٹ ایجنڈا تھا ان علاقوں کے وسائل کے اوپر قبضے کا جو کہ دوسری عالمی جنگ کے اوپر رک گیا، اس میں یہ ساری فورسز جو حملہ آور تھی جس میں برطانیہ بھی تھا جس میں امریکہ بھی تھا، یہ ساری چیزیں ہم ان کا ڈائریکٹلی نام کیوں نہیں لیتے؟ اگر ہے کیوں ہم ان چیزوں کی طرف الجھا کے پھر اپنے لوگوں کو سارا کرتے ہیں؟ چھوٹا چھوٹا ایشو آتا ہے، مسنگ پرسن کا ایشو آتا ہے اور ہمارا پورا اس وقت جتنا بھی آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ ماران کے مسنگ پرسن کے ایشو کے اوپر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی چیزیں یہ کی جاتی ہیں کہ جیسے آپ کوئی سوشلسٹ قسم کی کوئی تحریک تھی وہ چلائی جا رہی تھی، لیفٹ کا پروپیگنڈا چل رہا تھا اس کو کیا جا رہا تھا. اصل آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اس کے پیچھے کون ہے، امریکہ ہے، رشیا کون؟ دیکھیں میں اپنی زندگی میں کانسپریسی تھیوریز کا قائل نہیں. میری زندگی میں میرے اوپینینز کو میں امپیریکل ایویڈنس بیسڈ رکھ کے بات کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ. میری کوشش ہے، اس میں کامیاب ہوتا ہوں ناکام ہوتا ہوں وہ ایک علیحدہ بات ہے. میرا آؤٹ لک جو گلوبل آؤٹ لک ہے اس میں اس ریجن میں دوسری جنگ عظیم کے بعد
امریکہ یہ ریجن چھوڑ چکا ہے, چھوڑ کے جا نہیں رہے, چھوڑ چکا ہے, جا چکا ہے. کیوں جا چکا ہے؟ 2002 کے بعد وار آن ٹیرر جب انیشیٹ ہوئی, ہم یہ تسلیم کرنے کو کیوں تیار نہیں ہیں کہ امریکہ کو خدا کی نمائندگی نہیں کر رہا, وہ ایک ایڈوانسڈ انسانوں کا ایک معاشرہ اور ایک ترقی یافتہ سٹرکچر ہے جس میں غلطی کرنے کی بہت بڑی گنجائش موجود ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ انفیلیبل ہیں اور مبرہ ہیں غلطی سے, ایسا تو نہیں ہے. انہوں نے جو 20 سال 2 دہائیاں یہ وار آف تھیٹرز عراق میں کریٹ کی, افغانستان میں کریٹ کی, سیریا میں کریٹ کی, یمن کی طرف گئے, ریئلائزیشن یہ آئی کہ جو چین تھا وہ 9th اکانومی تھی ایئر 2000 میں ورلڈ میں, اینڈ بائی دا ٹائم دے ڈیسائیڈیڈ ٹو اینڈ دا وار, the Chinese dragon was the second largest economy of the world, and according to some estimates it was already number 1. انہوں نے تمام نے سوچا کہ وہ بدبختوں, تم ڈرونز بنا رہے تھے, تم بندے مروا رہے تھے, ڈریگن ایئرپورٹس بنا رہا تھا, انفراسٹرکچرز بنا رہا تھا, اور وہ اب اس سطح پہ پہنچ گیا ہے کہ اس طالب کا مقابلہ اور اس داعش کا مقابلہ, یہ کیا ایشو کیا ہے؟ ہمارا ایشو ہے, ہمارا مسئلہ تو یہ ہے. تو انہوں نے چادر وادر لپیٹی, they did not lose the war, they lost the interest, اور وہ چلے گئے. اور حضرت ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ میری اس گفتگو کو جواز فراہم کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. اور جو فوکس ہے وہ چائنا کنٹینمنٹ پہ آ گیا ہم لوگوں کا, ٹریڈ وار انیشیٹ ہو گئی ہے, یہ جنگ شروع ہو گئی ہے. وہ دنیا کو میرے منرلز یا میرے خطے کے پیچھے امریکہ کی لڑائی بلوچستان یا پاکستان اس ایکویشن میں مڈ لیول پہ بھی شاید کہیں نہیں آتا ہے. اس نے 1.5 ارب کے جو چائنیز, جس نے ایک ایکو چیمبر کریٹ کر لیا ہے آف گلوبل سپلائی چین, وہ والمارٹ سے لے کر لیتھیم کی بیٹری سے لے کر ای وی سے لے کر پوری دنیا پہ چھا گیا ہے. اس کے لیے وہ دشمن ہے یا میں دشمن ہوں؟ اور اس فوکس میں یہاں پر جب وہ چلا گیا تو یہ جنگ اور زیادہ بڑھ گئی. جب وہ یہاں تھا تو پھر کیوں اتنی جنگ نہیں تھی؟ یہ مجھے ویسے ہی سلطان رائی والا میرا ماحول ہے یا موڈ ہے نا, مجھے چھوٹا دشمن کا مزہ ہی نہیں آتا. آپ دیکھیں نا کرکٹ میچ, آپ کہتے ہیں انڈیا سے نہیں ہارنا, یہ ایک نفسیاتی ایشو ہے. آسٹریلیا سے ہار جائے خیر ہے. تو میں شاید ہندوستان کا یہ تسلیم کرنے کے لیے نفسیاتی طور پہ تیار نہیں ہوں کہ یہ مجھے پنچ کر سکتا ہے, تکلیف پہنچا سکتا ہے. یہ اور بڑی طاقت ہے, میری نظر میں نہیں ہے. میری نظر میں ہندوستان اور ہندوستان ہے. یہ میں وضاحت کے ساتھ کہہ دوں. ان ملیٹنٹس کو کیوں جعفر ایکسپریس میں یونائٹڈ اسٹیٹس, یو کے, ای یو, چائنا, رشیا, جاپان, آسٹریلیا, دنیا نے اس کی کنڈیمنیشن کی ادر دین انڈیا. صرف ہندوستان نے نہیں کی. تو ہمیں کیوں بڑے چودھریوں کو ان کے پیچھے کھڑا کروانے پہ تلے ہوئے؟ وہ ایک بہت ہی لوز ملیشیا ہے. اگر میں یہ سمجھوں یا کہوں یا واقعتاً ایسے ہو جائے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو میرے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہوگا. یا دنیا کی بڑی طاقتیں اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو پھر کتنا بڑا مسئلہ ہوگا. یہ میرے خیال میں ہمیں جو ہے نا مختلف اسٹریٹجک پہلوؤں سے سوچنا چاہیے. ایسا نہیں ہے, اور ایسے کرنے سے ہم اپنے مسائل بڑھا دیتے ہیں. انڈیا را میں اس کا ڈیڈیکیٹڈ ڈیسک ہے, وہ اس پہ پیسے لگاتا ہے, وہ اس پہ یہ کنفیوژنز کریٹ کرنے, یہ بھی کرے گا بعض اوقات. خود نریندر مودی, کل میں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہا تھا کہ جے ڈی وینس کے بچوں کو بہلا پھسلا رہا ہے پی ایم ہاؤس میں. مجھے کہتے ہیں چڑھ جا امریکہ پہ, مجھے امریکہ پہ چڑھا رہا ہے.
مجھے یورپ پہ چڑھا رہا ہے اور خود لگا ہوا ہے. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ اسٹریٹجکلی کون سی چیزیں ہماری ایڈوانٹیج میں اور کون سی چیزیں ہماری ڈس ایڈوانٹیج میں. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. نیریٹو کے حوالے سے یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف پنجابی مر رہے ہیں، صرف پنجابی مری، یہ پاکستانی مر رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. اس پہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنی ہوگی. ہم بطور فریق کیا ایک فریق ہیں؟ کیا میں اور تم ریاست پاکستان کے والی ہیں؟ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا. یا یہ میرا اکیلا مسئلہ ہے، یا ادھر کسی بریگیڈیئر کا مسئلہ ہے، یا ڈی آئی جی پولیس کا مسئلہ ہے، یا چیف منسٹر کا مسئلہ ہے. وی ہیو ٹو ڈیسائڈ دس. اور جتنی پارٹیسپیشن بڑھے گی، سوسائٹی کی پارٹیسپیشن بڑھے گی، اللہ کے فضل سے اس کو آپ مینج بھی کر لیں گے، کنٹرول بھی کر لیں گے. رفیقہ صاحب آپ بات کریں. میرا تعلق ہے اسپورٹ سے. کہاں سے؟ کھیلوں سے. اسپورٹ سے. آپ نے اپنے دور میں اسپورٹ سے. کہاں سے؟ کھیلوں سے. اسپورٹ سے. آپ نے اپنے دور میں 2 تقریریں کی ہیں، ایک محسن نقوی صاحب کی، ایک طارق بگٹی صاحب کی. ایک طارق مسعود. ٹھیک ہے، مسعود بگٹی ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے جہاں تک پڑھا ہے، جہاں تک میں لوگوں سے ملتا ہوں، میری اطلاع کے مطابق یا میری ویژن کے مطابق آپ کے پاس اختیارات جو ہیں، نگران کے بعد جو اختیارات ہوتے ہیں وہ روزمرہ کے معاملات ہیں، یہ ایمرجنسی ہے. آپ نے کس اختیارات کے تحت تھوڑی وضاحت کر دی کیونکہ کنفیوژن پھیلی، کس اختیارات کے تحت ان کی تقریریاں کی؟ بہت شکریہ. دیکھیں، ایک تو اختیارات کے حوالے سے ہمارے بہت شکریہ. دیکھیں، ایک تو اختیارات کے حوالے سے ہمارے بہت وہ سوالات اس پہ اٹھائے جاتے تھے. ایون جب میں UN سیکورٹی کاؤنسل گیا، انہوں نے کہا یہ کس مینڈیٹ کے تحت کیا. یہ ڈے ٹو ڈے افیئرز کانسٹیٹیوشن میں ایون ہمارے آنے سے پہلے ایک اسپیشل پاورز کی لیجسلیشن ہوئی، کیونکہ پریزیوم یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ کچھ عرصے کے لیے زیادہ رہے. تو یہ اختیار قانونی ہمارے پاس تھا. اور محسن نقوی صاحب یا طارق صاحب کو تو خیر ہم نے نامینیٹ کیا تھا، محسن کو تو الیکٹ کیا گیا تھا باڈی نے. وہ ہے میں نے ایز اے ممبر نام بھیجا تھا، ممبر نام بھیجا تھا، میں نے کوئی ووٹ تو نہیں کاسٹ کیا تھا. ان ووٹوں نے اس کو کاسٹ کیا، اس کو چیئرمین بنا دیا، ووٹ سے اس کو باہر نکال دیں. لیکن طارق صاحب میرا دوست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کو فیڈریشن میں جہاں جہاں آٹونومس باڈیز ہوتی ہیں، اگر ان کی ریپرزنٹیشن آئے گی، زیادہ فیڈرل کی جو انٹیگریشن کا پروسیس ہے وہ بڑھے گا. لوگوں کو موقع ملے گا، انٹریکشن ہوگا، ملاپ ہوگا. تو ایسے مواقع ضرور دینے چاہیے. اگر لاہور کا وزیر اعظم ہوتا اس نے آپ کا نام دے دینا تھا. میں کوئٹہ کا وزیر اعظم تھا، میں نے طارق بگٹی کا دے دیا. یہ علاقے کی نسبت سے ہوئے اور کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے. باقی مجھے اس میں کوئی اتنی زیادہ امپورٹنس بھی نظر نہیں ہے. افضال صاحب ایک بس افضال صاحب ایک آخری ون لائن. آپ نے ماشاءاللہ پورا احاطہ کیا ہسٹری کا بھی، پورے پاکستان کا بھی. اس ٹائم پاکستان کے 2 صوبوں میں KPK میں اور بلوچستان میں صورتحال خراب ہے. آپ صرف مختصر سے بتا دیں اس ساری سچویشن کا حل کیا ہے سر آپ کی نظر میں؟ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. دیکھیے، یہ انگریڈینٹس ہوتی ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی کا ایک پیسفل آرڈر، یہ ایونچولی آپ کا ڈیزائر ہے، گول پوسٹ ہے، آپ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹولز کیا ہونے چاہیے؟ پراپر یا اپروپریٹ اپلیکیشن آف فورس از ون. اکنامک ایکٹیویٹی کو ٹریگر کرانا، اس کی سسٹینیبل انداز میں اس کو پروگریس کرانا از 2. سوسائٹی میں کامنالٹیز لانا. آپ کی کلچرل کامنالٹی ہو سکتی ہے، آپ کی فیتھ کی کامنالٹی ہو سکتی ہے. یورپ ایز اے کانٹیننٹ ٹک 2000 years, 2 millennia to bring Christianity as part of their identity. Now Europe is Christian after 2000 years. سو یہ جو ایک سوشل اور پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ ہے، اٹ ٹیکس ٹائم. جو ایشیا میں ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز ہیں، نیشن اسٹیٹ بلڈنگ پروجیکٹ ہے، وہ
अनफॉर्चुनेटली एक कॉन्शियस एफर्ट की तरह नहीं हुआ, बल्कि नी जर्क रिस्पॉन्स है। वादत कॉलोनी इस लाहौर में आज भी मैं देखता हूँ, ये क्या थी? वादत कॉलोनी का अगर आइडिया देखा जाए आज भी मुझे बड़ा इंस्पायर करता है कि यार कोई लाहौर से आया है, कोई पेशावर से आया है, कोई कोयटा से आया है, कोई बंगाल से आया है। मेरी एक रिश्ते की खालत ही, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके वालिद साहब यहाँ पे वादत कॉलोनी लाहौर में थे, तो उन्होंने अपनी बच्ची वहीं एक पंजाबी लड़के को ब्याह दी और उनके बच्चे वहीं पले बड़े, अभी यहीं पे रह भी रहे हैं। ये वो सोशल इंटीग्रेशन थी। अगर 60 में एक पश्तून अफसर या 50s लेट 50s में अपनी बच्ची पंजाबी लड़की को ब्याह रहे थे, उसका मतलब कितनी टॉलरेंस थी। तो ये वो सारी चीज़ें उस वक्त ही हो सकती हैं कि जब आप सर्टन बेसिक प्रिंसिपल्स पे एग्री कर जाएं। उनकी तरह नाराज़गी जो वोट की है उसको पंजाबी लिबरेशन आर्मी की तरफ ना लेके जाएं। ये इवेंट नहीं है, ये प्रोसेस है। और फ्लोरेंस वॉज रूल्ड बाय मेडिचीज फॉर 300 ईयर्स। 300 साल तक उन्होंने लोरेंजो मेडिची जो था उस पे प्रिंस मैकियावेली ने लिखी, और वो करप्ट तरीन फैमिली थी उस दौर की। उन्होंने मैकियावेली प्रोड्यूस किया, उन्होंने लियोनार्डो डा विंची प्रोड्यूस किया। वो रोम में पोप के इलेक्शन के लिए जो हरकतें करते थे ना, तो आपने हैरान होना है कि यार उधर फिर ये तशद्दुद की लहर कैसे नहीं उठी। वो ऐसी ऐसी हरकत हैं जो यहाँ महफिल में मैं ज़बान पे नहीं ला सकता। फिर आज का जो सेटल्ड रोम है वो कुछ और है। ये रिसेंटली 70, 75, 78 तक यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में डिक्टेटरशिप थी, स्पेन में थी, और मैं कई ममालिक का नाम ले सकता हूँ आपके सामने यहाँ पर। ये जमहूरियत रातों रात वहाँ नहीं इस्टेब्लिश हुई, और ये इलेक्टोरल वायलेशन के इल्ज़ामात और गुफ्तगू वेस्टर्न यूरोप में 1976 तक हो रहे थे। गूगल करें कि स्पेन में डिक्टेटरशिप कब ख़त्म हुई है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि यहाँ पे डायरेक्ट डिक्टेटरशिप है नहीं। लोग इन्फ्लुएंस की बात कर रहे होंगे, मैनेजमेंट की बात कर रहे होंगे, होगी है। अब इसको हटाने का एक तरीका है ना। 18 में भी थी, 18 वाले 24 वालों को गालियाँ दे रहे हैं, 24 वाले 18 वालों को गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे से उलझे हुए। मसले का जो हल है उसकी तरफ दोनों गुफ्तगू नहीं करते। ये एक बड़ा मसला है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अनवर साहब। थोड़ा मोबाइल पीछे कर ले भाई। थैंक यू। दाई साहब उधर बोले दाई साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। ये भी गाड़ी में रखवाना है। आगे बेटा। अच्छा बात बोलना, कहाँ से कर रहा para ver el